रूही ने एक नज़र अनम पे डाली जो सर झुकाए बैठी काम कर रही थी। रूही को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वो फोन कान से लगाए किसी से आपस के मामलात डिस्कस कर रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दनदनाती हुई दाखिल हुई। लोहान फोन कान से लगाए ही एक नज़र दुश्मनी जान को देखा जो आंखों से चबाने का इरादा रखती थी, लेकिन उसने भी इग्नोर करना बेहतर समझा और वापस फोन कॉल पे मुतवज्जह हुआ। रूही को तो अपनी ज़ात का ऐसे इग्नोर होना जैसे बाया ही नहीं। वो मज़ीद कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख कर रूही को देखता है जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। जोहान ने उसे देखा जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने। जोहान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो खुद पे जब्त करती हुई बोली, हाँ कहो। वह पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह था। अनम के सिलसिले में मुझे जोहान ने टोकना ज़रूरी समझा। अनम के सिलसिले में कोई बात मत करना, उसका ऐसे शादी से पहले दानिश से मिलना अच्छी बात नहीं। तुम तो समझदार हो, कुछ तुम ही अकल दे दिया करो उसे। जोहान, उनका निकाह हुआ है, इसमें क्या एतराज़ है कि अगर वो उसे रिसीव करने जाना चाहती है तो जाने दो, मना क्यों कर रहे हो। रूही की बेतुकी गुफ्तगू को वो पूरे गौर से सुन रहा था। फिर आखिर में आबरू को जाता हुआ पलट गया बगैर जवाब दिए। जोहान, तुम किसी और का गुस्सा अनम की छोटी छोटी खुशियों पे निकाल नहीं सकते। वो भी कहाँ चुप रह सकती थी। तो उसने भी लापरवाही से कहा, तो जाने दो उसे। इन दिनों तो लड़की अपने होने वाले शौहर के साथ शादी की तैयारियां किया करती है और उन दोनों का निकाह हुआ है। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना, बस एयरपोर्ट रिसीव करने जाना चाहती है तो इजाज़त दे दो उसे। रूही ने एक सांस में फलसफा झाड़ा। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आ गया और गौर से उसे देखने लगा। लड़की वैसे क्या याद दिलाया, शादी तो मेरी भी है, तो मुझे चाहिए कि अपनी होने वाली बीवी के साथ जाऊँ, शादी की शॉपिंग करूँ वगैरह वगैरह। सोचना तो पड़ेगा वैसे। रूही को तो जैसे सिटी पिटी गल होती नजर आई। जोहान ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई और फिर बोला, लेकिन मेरा जवाब अब भी ना है। वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं कि मेरी बहन लोगों के बीतों की बातों का शिकार हो। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। वो लापरवाही से बोलकर काउच की तरफ बढ़ गया। ज़ूबिया तो जवाज़ रखती है, इस सब में वो निकाहशुदा है, लेकिन तुम अभी किसी गैर लड़की के साथ शॉपिंग करोगे तो क्या लोग उस पे ताने नहीं कसेंगे। रूही, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चुपचाप चली जाओ, जोहान ने गुस्से पे जब्त करते हुए कहा, वरना उसका दिल तो दो लगाने को कर रहा था जो उसका सब्र आजमाई जा रही थी। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम भी शादी से पहले कहीं नहीं घूमो फिरोगे। कितनी बेवकूफ़ थी वो लड़की जो ज़रा सी बात का इतना ब्लंडर करे जा रही थी। तुम नहीं सुधर सकती, तुम्हारी इस चलती ज़ुबान को अभी ताला लगाता हूँ। जोहान तेज़ी से उसकी तरफ आया और मजबूती से उसका बाजू पकड़ा और लेकर नीचे आया। अम्मी, अनम, कहाँ हैं आप लोग। लाउंज में पहुंचते ही उसने रूही का बाजू छोड़ा और आवाज़ें देने लगा। क्या हुआ जोहान, नफीसा बेगम ने कमरे से आते हुए पूछा। क्या हुआ भाई। ज़ूबिया जो किचन में काम कर रही थी फ़ौरन आई। अम्मी, ताए जान से बात करिए, इस जुम्मा मेरा और समन का निकाह होगा। जोहान ने उन सब पर धमाका किया जिसका वो गुमान तक नहीं रख सकते थे वो हुआ। इस जुम्मा को अनम की मायों के साथ हमारा निकाह भी होगा, आप तैयारी कर लीजिएगा। अपना फैसला सुनाकर वो एक नज़र रूही की तरफ देखा जिसकी ज़ुबान को सच में ताला लग चुका था। अब वो बगैर किसी की सुने सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। अपने पीछे इन तीनों को हक्का बक्का छोड़े वो बगैर किसी के सवाल का इंतज़ार किए अपने कमरे में आ गया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो अभी किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता था। सर जिस कदर तकलीफ दे रहा था, बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही थी। कमरे में आते ही लेट गया। कमरे की मदम रोशनी में चांद की चमकती रोशनी कब सुबह के सूरज की चमक से रोशन हुई उसे खबर नहीं हुई। काफ़ी देर बाद उसकी आंख खुली। मेरा सर हो, रूही, क्या हल्की सी मसाज कर सकती हो प्लीज़, और एक कप चाय मिल सकती है यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है रूही। उसने नज़रें कमरे में दौड़ाई मगर वो नहीं थी। फिर झट से आंखों के आगे रात का मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ओप जोहान, तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते क्या। अब क्या करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे इस सारे मसले को, इतनी बड़ी गलती। जोहान, तुम जोश में होश कैसे को बैठे। उस पागल लड़की का दिमाग ठिकाने लगाने के और भी तरीके थे। क्या ज़रूरत थी अम्मी से निकाह का कहने की। वो अपनी बातों की गारी में उगलता चला जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ दरवाजे की आड़ में एक वजूद और भी था जिसने उसकी बोझल आंखें भी देखी और पिघलते जज्बात भी देखे, और वो साया वही पलट गया। वो फौरन बेड से उठा। इस बात का अंदाज़ा वो लगा चुका था कि रूही पूरी रात ही कमरे में नहीं आई। वो जल्दी से कपड़े लेकर शावर लेने लगा। सद्दीकी हाउस के आगे उसकी कार आकर रुकी थी और वो अपने मॉडर्न स्टाइल से बाहर निकली और मुलाजिमों को इशारा किया। वो उसके इशारे की ताब लाते हुए कार से शॉपिंग बैग्स निकालने लगे। शॉपिंग के नाम पर पूरी दुकान खरीद लाई थी वो। दिलावर साहब ने नौकरों के हाथ में बैग्स देके जो ऊपर कमरे की तरफ रखने जा रहे थे, मगर उन्हें रोक नहीं सके।
وہ بھی وہی آ کر ڈائننگ پہ بیٹھ گئی۔ سمن یہ سب کیا ہے؟ اتنی ساری شاپنگ آخر کس کے لیے بیٹا؟ تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے نا؟ ہے تو صحیح، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا ڈیڈ، دلہن کی تیاریاں کہاں ختم ہوتی ہے، ابھی تو اور بھی چیزیں لینی باقی ہے، مطلب حصہ انم کے لیے۔ او کم آن ڈیڈ، انم کہاں سے آ گئی؟ اس کا سامان تو اس کے گھر والے کریں گے، اور باقی تو آپ اپنی اکلوتی بہو کے لیے کر ہی رہے ہیں۔ آخری بات اس نے میز پہ رکھے جیولری سیٹس کی طرف دیکھ کر کہی، جو جیولر کی طرف سے منگوائی گئی تھی۔ بری بات سمن، وہ تمہاری بابی ہے، اور تم یہ کیسے بول رہی ہو؟ تمہارے بھائی کی بھی شادی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے سارے ارمان پورے کرو، جیسے بہنیں اکثر کیا کرتی ہے، نہ کہ ضد۔ دلاور صاحب کے ضدی بولنے پہ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی جیسے کچھ کہنے والی ہو، لیکن اس سے پہلے لینڈ لائن کی آواز آئی۔ دلاور صاحب جوس کا گلاس رکھ کر ریسیور اٹھایا۔ وعلیکم السلام بابی جی، کہیے۔ اس جمعہ؟ لیکن بابی اس جمعہ کیسے؟ اتنی جلدی کیوں؟ یہ تو دانش کے ولیمے پہ ہونا تھا نا۔ دلاور صدیقی کے چہرے کے پریشانی کے رنگ سمن دیکھ کر بھی انجان بنی بیٹی مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ چلے ٹھیک ہے بابی، جیسے آپ کہتی ہیں، کل دانش آ رہا ہے، پھر پرسوں جمعہ مبارک ہے تو کر لیتے ہیں۔ جی خدا حافظ۔ وہ ریسیور رکھ کر مڑے اور ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو بے خبر سی کھانا کھانے میں مگن تھی۔ سمن بابی کا فون تھا، اس جمعہ کو نکاح کا کہہ رہی تھی۔ زوحان نے خود کہا ہے ایسا کرنے کو، تم کیا کہتی ہو؟ وہ کہتے کہتے رکی اور ان کی طرف مڑی۔ نو پرابلم ڈیڈ، مختصر سا جواب تھا۔ سمن میری پیاری بیٹی، ایک بار پھر سوچ لو، بیٹی وہ شادی شدہ ہے، تم کیسے ایڈجسٹ کر پاؤ گی؟ تمہارے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا بیٹا؟ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بیٹے سے۔ ڈیڈ بس کرے، وہ ہتھے سے اکڑی تھی۔ میرا یہ فیصلہ اٹل ہی رہے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ زوحان سے محبت کرتی ہوں، اور وہ کوئی پہلا مرد نہیں جو دوسری شادی کر رہا ہے، اور ویسے بھی اس کی اجازت روحی یعنی زوحان کی وائف نے ہی دی ہے۔ اسی لیے اب اگر آپ نے مجھے دوبارہ اس سب سے ٹارچر کیا تو یہ تم کیسے جانتی ہو؟ یہ تمہیں کیسے پتا کہ زوحان کی بیوی نے دوسری شادی کی اجازت اپنی مرضی سے دی ہے؟ وہ میں ایک دن وہاں گئی تھی تو اسے انم سے بات کرتے سنا۔ 1 منٹ تم وہاں گئی، لیکن کیوں؟ اور ابھی کہاں سے آ رہی ہو؟ وہی سے۔ اس نے کندیج کا کارنامہ بتایا۔ کیا کرنے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولے۔ زوحان کو لینے گئی تھی، شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ گھر پہ نہیں تھا۔ سمن اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، شادی سے پہلے تو ہرگز نہیں، انڈرسٹینڈ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ کر اوپر کی طرف چلی گئی۔ دلاور صاحب نے ایک افسوس بھری نظر سے اسے جاتے دیکھا۔ چاہے وہ جتنی بھی ضدی سہی، لیکن ان کی جان تو اسی میں بستی تھی، اور اس کی ضد کرنے کی عادت کے لیے بھی خود کو ہی مجرم مانتے تھے، کیونکہ بچپن سے وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز ضد پوری کرتے آئے تھے، جس کا نتیجہ آج وہ بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اب بس افسوس در افسوس خود پر ہے۔ بیوٹیفل کیا ہو رہا ہے؟ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کچن شیلف پر سے کہنی ٹکا کر بولا۔ کھیر بنا رہی ہوں؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ واو، میں کچھ ہیلپ کروں؟ برہان نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، میں کر لوں گی، آپ جائیے باہر۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے، ہٹو پیچھے۔ وہ بھی آستین کوہنیوں سے اوپر کرتا میدان میں اترا۔ برہان، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، میں نے بنا لی ہے یہ، پلیز جائے نا۔ زوبیا نے جب کچن کا برا حال بن جانے کا سوچا تو جٹ سے بول پڑی۔ اوکے، تمہیں ہیلپ نہیں چاہیے تو مت لو، میں خود سے کچھ کر لیتا ہوں۔ وہ بھی ایک ادا سے بولا اور اپنے کام کی طرف لگ گیا۔ سائڈ شیلف سے باؤل لے کر سامنے رکھا، کیبنٹ سے کچھ چیزیں نکال کر سامنے رکھی، اور فریج سے چکن کے کرش پیسز کا باکس نکال کر لایا۔ وہ ایک ایک کام زوبیا کو دکھا کر رہا تھا، جیسے بتانا چاہ رہا ہوں، بڑی آئی، ہیلپ نہیں چاہیے۔ برہان، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ پاستا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ مربے جیسا؟ ہاں سوری، ہاں۔ برہان نے گوری ڈالی۔ سوری، اچھا چیک تو کروا دے۔ ہاں۔ وہ ہنسی کا گلا گھونٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ ڈونٹ ٹچ، یہ صرف میں اور مس کشف کھائیں گے، وہ نروٹے انداز میں بولا۔ لیکن وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ مجھے ملے گا نا؟ کبھی نہیں، تم پہلے ہنس لو پھر بات کرنا۔ برہان نے اس کی گٹی ہنسی کو چوٹ کی تو زوبیا کو بھی شے ملی، اور وہ ہنستے ہنستے وہی بیٹھتی چلی گئی۔ برہان جو پہلے اس سب سے زج ہو رہا تھا، اب تو جیسے کوس آ گیا، تو خود یہی چاہتا تھا، اور ہوا بھی، جس سے وہ اندر تک سرشار ہوا۔ اسی دوران مین ڈور کی بیل بجی اور وہ شہر سے باہر آیا۔ زوبیا ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ تو میں واپس آ کر بتاتا ہوں، پہلے دیکھو باہر کون آیا ہے۔ کچن سے نکل کر وہ باہر آیا اور بغیر پوچھے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کشف کو کھڑا پایا۔ کشف، آپ؟ رنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایکسٹرا کیز تو تھی نا آپ کے پاس، صبح نکلتے وقت لے جانا بھول گئی تھی۔ وہ جواب دیتی ہوئی اندر آئی، آتے ہی لاؤنج میں پڑے ٹویسٹر سوفے پر بیٹھ گئی۔ کشف، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہو نا؟ سر میں درد ہے تو چائے لاؤں؟
برہان نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہا جسے وہ مسلسل مسل رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ یہ پکڑیں۔ کشف نے ایک وائٹ فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے اور آپ ابھی کہاں سے آ رہی ہے؟ سب پتہ چل جائے گا، آپ پہلے یہ پیپرز دیکھیں۔ برہان نے فائل اوپن کی تو حیرت کا ایک پہاڑ اس سے ٹکرایا۔ وہ بے یقینی سے کبھی پیپرز کو دیکھتا تو کبھی کشف کو دیکھتا، لیکن حیرت تو اس کے چہرے سے واضح تھی۔ یہ کیسے؟ اس نے سائن کر دیے، لیکن اتنی آسانی سے کیسے؟ برہان نے بے یقینی سے اس سے پوچھا، جو اب اسی کی طرف پوری طرح سے متوجہ تھی، اور پورے دن کی روداد اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ ذوحان آج صبح اٹھتے ہی تیار ہوا اور بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ اب جب شام ہونے کو تھی تو گھر واپس آیا، لیکن روحی تو اسے اب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ صبح بھی کہیں نہیں تھی اور اب پھر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے یہ بات فکر میں مبتلا کر گئی، ورنہ تو وہ یہی سوچے بیٹھا تھا شاید ناراض ہوگی اسی لیے کمرے میں نہیں آئی، لیکن اب پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انم نے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ روحی کہاں ہے؟ روحی؟ لیکن بھائی وہ تو آپ ہی کے آفس گئی تھی نا، جب صبح آپ کے ناشتے کے بغیر نکلے تھے۔ وہ بھی آپ کے کچھ دیر بعد نکلی تھی کہ آپ کے آفس جا رہی ہے۔ آفس؟ لیکن وہ تو وہاں نہیں آئی۔ نہیں روکو، شاید آئی ہوگی، میں پتہ کرتا ہوں، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکلا۔ اب تو اسے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ انم کے مطابق وہ آفس گئی تھی، لیکن وہ آفس آئی ہی نہیں تھی۔ یہ صرف ذوحان جانتا تھا، اسی لیے وہ انم کو دلاسا دے کر نکلا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور گارڈ سے مین گیٹ کھلوایا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا جب اسے وہ سامنے سے آتی نظر آئی۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر فوراً باہر آیا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ روحی تم کہاں گئی تھی؟ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، وہ بے چینی کسی کیفیت میں بولا، ورنہ دل نے تو کہا اسے سینے سے لگا لے، مگر آس پاس کام کر رہے ملازموں کا خیال کر کے وہ خود پہ کنٹرول کر گیا۔ روحی تم تھی کہاں؟ انم نے مجھے بتایا کہ تم واپس گئی تھی، مگر میں تو وہی تھا۔ تم وہاں نہیں تو کہاں تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا۔ وہ بولتا رہا، لیکن وہ انسنی کرتی گئی اور آخری نظر اسے دیکھ کر اندر چلی گئی۔ ذوحان کو اس کے اس رویے پر حیرانی ہوئی، لیکن اس سے زیادہ روحی کی خالی آنکھوں میں جہاں اجوا کی کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کا فون بجا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانا پڑا۔ ہاں برہان بولو کیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، مگر جو دوسری طرف سے سنا تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی وہاں گیا ہی نہیں۔ اگر وہ خلا کے پیپر پہ سائن کرتا تو مجھے ضرور خبر ہوتی۔ ذوحان یہ سچ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کشف واپس آئی تھی انہی کے پاس یہ پیپر سے، اور تجھے ایک بات بتاتا چلوں؟ بولو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جہاں سے ابھی روحی گئی تھی۔ اصلی حیرت کا جھٹکا تو اسے اب لگا تھا۔ جو برہان نے اسے بتایا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ یک دم تیش میں بولنے لگا، ضبط سے مٹھیاں بینچ لی گئی۔ ابھی برہان نے بات بھی مکمل نہ کی ہوگی جب اس نے فون اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ پاس کام کر رہے ملازموں نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور حیران کن نظروں سے ذوحان کا لال رنگ ہوتا چہرہ، جس کا صاف مطلب تھا وہ غصے میں ہے، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر میں داخل ہو گیا۔ روحی جو ذوحان کی بات کا جواب دیے بغیر اندر آئی تھی، اس وقت لاؤنج میں نفیسہ بیگم اور انم کے ساتھ بیٹھی معمول کے مطابق بات کر رہی تھی۔ ذوحان تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور روحی کی طرف آ کر بہت مضبوطی سے بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ روحی اس کے لیے تیار نہیں تھی، پھر بھی گرتے گرتے بچی۔ ذوحان یہ کیا؟ روحی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے ذوحان کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تو وہ آنکھیں نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے فکرمند سی روحی کو دیکھ رہی تھی، ان میں کئی سوالوں کا جنون بھی تھا جس سے روحی اندر تک کام گئی۔ ذوحان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، نفیسہ بیگم نے روحی کا پسینے سے بھرتا چہرہ دیکھ کر کہا، لیکن وہ سن کہا رہا تھا، وہ تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ روحی کو ویسے ہی کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ دونوں اسے بس کہتی رہ گئی، لیکن وہ نہ روکا۔ کمرے میں لا کر اس نے روحی کو اپنی گرپ سے ایک جھٹکے میں آزاد کیا اور پلٹ کر زور سے دروازہ بند کیا۔ ذوحان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کھولو دروازہ، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی، لیکن ذوحان نے ایک بار پھر اسے اپنی گرپ میں لیا۔ کہاں گئی تھی؟ ذوحان نے خاصا سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چورا کر سوال پہ سوال کر بیٹھی۔ روحی میں پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی تم؟ وہ داڑا تھا اور روحی لرز کر 2 قدم پیچھے ہونے لگی، لیکن اس کے گرپ زیادہ مضبوط تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ کس سے ملنے گئی تھی؟ بولو، جواب دو مجھے، کس سے مل کر آ رہی ہو؟ یہ کس انداز میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ روحی میرا صبر مت آزماؤ، مجھے سچ سننا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص سے ملنے کیوں گئی تھی؟ وہ سختی سے بولا تو روحی نے بھی اس کا ہاتھ ایک ہی جھٹکے سے بازو سے دور کیا۔ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ روحی کے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ضبط سے بولا، میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ کیوں ضروری نہیں سمجھتی؟ ہاں بولو۔
وہ پھر اس کی بازو پکڑنے ہی والا تھا جب وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ تم میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر نہیں جاؤ گی؟ میں جاؤں گی، روک سکتے ہو تو روک لو۔ روحی کے قدم ابھی اٹھتے اس سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ کو لال کر گیا، اور لڑکڑاتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی مضبوط گرپ میں تھی۔ ہر بات میں ضد، ہر بات میں اپنی مرضی۔ ہاں، آج تم یہاں سے تب تک نہیں جاؤ گے جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتی، وہ چیخا، اور وہ لرز کر مڑی۔ ذوحان نے اسے دونوں بازو سے جھنجھوڑا۔ وہ اس تھپڑ کے سحر سے باہر آئی۔ جواب دو مجھے، وہ پھر داڑا تھا۔ کیا تم نے مجھے کبھی کچھ بتا کر کیا؟ کیا تم نے مجھے بتایا کہ اس رات تمہاری اور شاہنواز کی کار ہٹ ہوئی تھی؟ کیا مجھے بتایا کہ تم نے اسے قید کر لیا ہے؟ ہاں بولو، کیا مجھے یہ بتایا کہ میری بہن پہ وہ گولی چلانے والا تھا؟ اب بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بالکل ایسے ہی جیسے تم مجھے کچھ نہیں بتاتے، میں بھی تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ چیخ چیخ کر بولی، ساتھ ہی اپنے گالوں پہ بہتے آنسو کو رگڑا۔ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں کچھ تو زبان کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ ذوحان، تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ تم نے آج پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مگر یہ تھپڑ کسی اور وجہ کا ثبوت دیتا ہے۔ بولو کیوں مارا؟ یہ تھپڑ اگر وہ ذوحان مارتا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم نے یہ تھپڑ میرے کردار۔ وہ کچھ اور بول نہ سکی جب وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ آج تو تم نے یہ لفظ بول دیا، ورنہ بھی تو صرف تھپڑ پڑا تھا۔ بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ایسا بولنے کا حق کسی اور کو تو کیا میں تمہیں بھی نہیں دیتا۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے بولا، مگر محبت سے آر جذبات سموئے۔ کچھ لمحے تک تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر جب کچھ سمجھ آیا تو مزاحمت کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ ناکام سی کوششیں کرنے لگی۔ اگر آئندہ ایسا بولا تو سمجھ گئی نہ کیا کروں گا؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا نرمی سے بولا، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہی ہوتا جو اکثر ہو جاتا ہے، میں مر نہیں۔ اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا۔ ایسا کیوں؟ وہ ہاتھ ہٹا کر مانی ہیزی انداز میں بولا، بولو وہ آنٹی کا کیا ہوتا؟ انم، وہ الجھ کر نظریں چرا گئی۔ آنکھوں میں دیکھو، وہ محبت پاش انداز سے بولا، پہلے کی وحشت جانے کہاں جا کر سوئی۔